हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज से 6 हफ्ते पहले तक पाकिस्तान में जुमेरात का रोज़ नाना जी की फातिहा के लिए मखसूस हुआ करता था। भला हो एक नई पार्टी का पाक सरजमीन जिन्होंने मुत्तहिदा के कुछ बागी रहनुमाओं की फातिहा पढ़नी शुरू कर दी और एक एक करके वो शामिल होते गए, लेकिन गुज़िश्ता जुमेरात को वो फातिहा नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा आज जुमेरात है, हम निकलते हैं ज़रा एक तूफ़ानी दौरे पर, लेकिन पुल के उस पार नहीं बल्कि कराची से बहुत दूर अंदरूने सिंध में। पहले वो गए टंडोवाला यार और उसके बाद पहुँचे मीरपुर ख़ास, और मीडिया ने हेडलाइंस चलानी शुरू की कि जनाब मुत्तहिदा के बागी रहनुमा जो हैं मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, अनीस एडवोकेट, रज़ा हारून, उन लोगों का बड़ा ही दबंग किस्म का इस्तकबाल किया गया। फूल पत्तियाँ निछावर करते हुए दिखाई गई। मगर जैसे ही शाम हुई तो साथ ही MQM की जानिब से ये हिदायत थी जो असल MQM है कि जनाब वहाँ पे कोई मुज़ाहरा तो करके दिखाएं एक छोटा सा। तो उन्होंने एक मुज़ाहरा किया और उसके बाद कुछ मारामारी हो गई और मुस्तफ़ा कमाल के जो है कोई बटन वटन भी टूट गए हैं और कोई गाड़ी पे कुछ पथराव भी हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है सियासत है और ये चीज़ें होती रहती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सिंध के जो टॉप के नुमाइंदे हैं अली हसन साहब। उनसे पहले पूछ लें हुआ क्या, फिर बात करते हैं। जी अली हसन, ज़रा थोड़े हाल तो बताइए कि क्या हुआ आज पाक सरजमीन के साथ। हुआ ये कि ये कराची से निकले और हैदराबाद से टंडोलायार से होते हुए पहुंचे। तो टंडोलायार में भी इन्हें थोड़ी सी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसमें मुखालफाना नारे वगैरह लगे। और जब ये मीरपुर खास पहुंचे तो MQM के जो कारकुन थे वो इनके सामने आ गए और फिर पथराव भी हुआ और लाठीचार्ज भी हुआ। इनके लोगों ने फूल पत्तियां इनके लोग फेंक रहे थे और वो लोग पत्थर फेंक रहे थे। इस तरह की एक सूरत हाल थी। ये सारा एक मैं जैसे समझ पाया हूँ एक ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। इनके एक साथी हैं अनीस एडवोकेट, वो मीरपुर खास उनका बेस था जब वो 92 में लंदन चले गए थे। अब वो वापस आए। अभी जो ताज़ा लोकल बॉडीज इलेक्शन थे अनीस के भाई रईस ने अपने नुमाइंदे भी खड़े किए थे जो सब के सब हार गए थे। इनका ख्याल ये था कि वहाँ इन्हें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वो रेजिस्टेंस इन्हें मिल गया। हालांकि वो रेजिस्टेंस इनको हैदराबाद में ही मिलता जब ये हैदराबाद में आए थे, लेकिन उस दिन MQM अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रही थी, इसलिए वो अपनी रैलियों में फंसी हुई थी, उसने कुछ भी नहीं किया था। जी अली हसन साहब, ये अभी जो राब्ता कमेटी है उसने कुछ दावे किए हैं अपने बयान में, मसलन ये कि इन लोगों ने मीरपुर ख़ास में पोस्ट ऑफिस चौक के करीब कोई बकौल राब्ता कमेटी के कोई बदतमीज़ी की ख़वातीन के साथ। फिर ये है कि DSNGs पे हमले हुए और हमले को, लेकिन अभी तक किसी चैनल ने तो इस तरह की कोई खबर नहीं दी है कि किसी DSNG पे हमला हुआ हो या हमले को ज़दोकोब किया गया हो। जी हाँ, DSNGs भी हमले की जद में आई। एक टेलीविजन चैनल की DSNG को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कुछ जो यहाँ से DSNGs के साथ रिपोर्टर्स गए थे हैदराबाद से, उन्हें भी बाज लोगों को पत्थर लगे हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़े जख्मी वगैरह नहीं हुए, ऐसे मामूली चोटें वोटें आई हैं। इस सारे हंगामे के बाद फिर उन्होंने जहाँ पे उनका जलसा होना था वहाँ पे उन्होंने जलसा किया और मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी तकारीर वगैरह की और उसमें लोगों को ठंडा रखने के अपनी कारकुनों से यह अपील की कि वो किसी किस्म का रिएक्शन ना दें बल्कि इन लोगों को माफ कर दें। तो अली हसन, कितने कारकुन हैं इनके वहाँ पे, क्या आप समझते हैं? जैसे आपने कहा कि अनीस एडवोकेट के भाई तमाम उम्मीदवार उनके हार गए बल्दियाती इंतखाबात में, तो आपको लगता था कि कुछ सपोर्ट इनके ख्याल में पाक सरजमीन की वहाँ से इन्हें मिलेगी, या ये वैसे ही जो है इन्होंने कहा ट्राई कर लें इससे पहले कि पुल के उस साइड पे जाएं कराची में, तो इधर उधर से हल्की फुल्की ट्राई मार लें? नहीं, देखिए अनीस एडवोकेट साहब का अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनकी एक मजबूत फैमिली है और अब तो फाइनेंशियली बहुत मजबूत लोग हैं वो मीरपुर खास के। उन्हें पॉलिटिकली सपोर्ट तो है, ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि MQM ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा मुनज़्ज़म है, उनके पास ज्यादा मसल पावर है, तो इस वजह से वो इस तरह का रिएक्शन कर गए। जी, तो ये एक ही हम इसे झड़प समझें या ये आगाज है? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये आगाज है, झड़प नहीं है, ये आगाज है। और अब इसके बाद MQM अपनी स्ट्रेटेजी मीरपुर खास में, सक्खर में, नवाब शाह में, हैदराबाद में
بنائے گی کہ اسے کس طرح ان لوگوں کو روکنا ہے اور کیا کرنا ہے. جی بہت شکریہ علی حسن نے ہمیں بتایا. ایم کیو ایم کی جو ہے ایک شرارتی سی پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نوزائیدہ گروپ کی یہ نازیبہ حرکت سے ان کے عزائم کی عکاسی ہوتی ہے. تو یعنی کہ خود ہی مار کے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے اس کے بعد خواتین کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی جب یہ بھاگ رہے تھے یعنی پٹ کے, تو اس کے ساتھ انہوں نے اور پھر جو ہے نا انہوں نے گروپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اندر سے تو بلکہ کچھ تصویریں بھی آئی ہیں, خواتین بھی چپلیں لے کے پہنچی ہوئی تھیں. تو لیٹس سی, مطلب میرے خیال میں تو ایک پہلا پولیٹیکل یہ ٹیسٹر کہہ لیں آپ اسے یا کچھ بھی کہہ لیں کہ اس طرح جو ہے نا انہیں اندازہ ہوگا, اور پاکستانی سیاست بہرحال اسی طرح ہی چلتی ہے. لیکن وہی ہے مسئلہ کہ اب اگلے جمعرات کو اب دیکھتے ہیں کہ کوئی پارٹی نئی آمادہ ہوتی ہے آنے پہ, یا پھر ان کا کوئی آؤٹنگ کا پروگرام بنتا ہے. ویسے اسی طرح کوششیں شروع ہوتی ہیں, اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے. اور ایک لحاظ سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ قطع اس کے کہ کیا عزائم ہے, باہر نکلنا بذات خود بالکل ایک اعتماد کو تو ظاہر کرتا ہے. مطلب وہ ٹھیک ہے کہ ریٹریٹ ہوتی. اچھا شروع میں جب یہ 87 میں آپ کو یاد ہوگا سوراب گوٹ کا واقعہ ہوا, الطاف حسین صاحب جا رہے تھے اپنا قافلہ لے کے اور حملہ ہوا, پھر حیدرآباد میں حملہ ہوا. تو شروع میں گروپس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ سروائیو کر جاتے ہیں جیسے ایم کیو ایم کر گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کتنی جان ہے. اس طرح کی چھٹ پٹ چیزیں تو چلتی رہیں گی. چلیے چلتی رہیں گی, اور فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک بڑی چیز پہ بھی بات کریں گے کہ عدالت اور حکومت میں کیسے پھر سے ٹھن گئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جب سے سابق فوجی صدر پرویز مشرف ملک سے باہر گئے تو حکومت نے انہیں واپس لانے کی سرتوڑ کوششیں شروع ہو چکی. ہاں, تو انہیں بھی سکون آیا, حکومت کو بھی سکون آیا, کچھ عدلیہ کو بھی سکون آیا. اس کے بعد ظاہر ہے کنٹروورسی تو کھڑی ہونی تھی. تو آج جو خصوصی عدالت بنی ہے مشرف کے خلاف آئین شکنی کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کے لیے, آج اس میں اکرم شیخ صاحب حکومت کے وکیل پیش ہوئے. سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور حکومت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. ان سے عدالت نے پہلے ہاتھ ہی پوچھ لیا کہ جناب ہم سے پوچھے بغیر آپ نے مشرف کو باہر کیسے بھیج دیا. اب وہ تھوڑا سٹپٹائے, پھر انہوں نے کہا سر یہ تو سپریم کورٹ نے بھیجا ہے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ حکومت کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ ان کا نام ECL سے نکالتی ہے یا نہیں, تو آپ نے ایسے کیسے بھیج دیا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو میں پھر پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں. تو عدالت نے کہا جائیے آپ پوچھ کے آئیے, اور 2 ہفتے میں آپ سے تقریباً 3 ہفتے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جو ہے خصوصی عدالت کے جو جج ہیں مظہر عالم میاں خیل, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت چاہے تو سابق فوجی صدر کا نام جو ہے وہ دوبارہ سے ECL میں ڈال سکتی ہے. تو ویسے حکومت یہ کر دے تو زیادہ اچھا نہیں ہو جائے گا. آفر تو کیا انہیں. ہاں لیکن یہ اچھا نہیں ہوگا, دوبارہ ڈال دیں تو وہ واپس ہی نہیں آ سکیں گے. تو پھر کہہ دیں کہ نہیں, ایک یہ بھی, اور اکرم شیخ نے آفر تو کیا عدالت کو. اب دیکھیں عدالت کیا کرتی ہے 19 اپریل کو کہ جناب آپ ریڈ وارنٹ جاری کر دیں, ہم پوری کوشش کریں گے جنرل صاحب کو واپس لانے کی. اچھا پھر عدالت کا رخ جو ہے وہ ظاہر ہے ملزم کی جو ضمانتی ہیں راشد قریشی ان کی طرف ہو گیا. اس پہ بھی خاصا غصہ نکلا. 25 لاکھ روپے کی جو جائیداد ہے اس کے کاغذات راشد بھائی نے جمع کرائے ہوئے تھے عدالت کے روبرو کہ اگر ملزم فرار ہو گیا تو یہ جائیداد حاضر ہے. تو اب عدالت ان سے کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب کیا خیال ہے, ہم کیوں نہ آپ کی جائیداد جو ہے وہ ضبط. اچھا راشد بھائی نے جاتے ہوئے ضرور کہا ہوگا ان کا مرشد مروانا دینا, لیکن مرشد نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. یہ جو ہے اچھا عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب حکومت کو پتا تھا کہ 31 مارچ کو ہم نے طلب کیا ہے تو پھر حکومت نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا. ایک بات, پرسوں غازی عبدالرشید قتل کیس کی سماعت کر رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد. انہوں نے 1 مہینے پہلے ہی یہ وارنٹ جاری کیے تھے کہ مشرف صاحب اگر نہیں آتے تو انہیں اریسٹ کر کے میرے روبرو پیش کیا جائے.
15 مارچ کو سماعت ہوئی، ظاہر ہے وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر وہ بیرون ملک چلے گئے. اب پرسوں یہ ہز ہیوینس اکرم شیخ صاحب یہ کیا جواب دیں گے اس عدالت میں جب وہ کہیں گے کہ بھائی مشرف کہاں ہیں اور وہ کون انہیں پیچھے لا رہا ہے ہتھ کڑی لگا کے، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ سر اس وقت بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمیں مہلت دیں، ہم چیک کر کے بتاتے ہیں آپ کو، اور وہ جو ہے سارا کہ وہ کب آ رہے ہیں ہم ان کو نوٹس جاری کر دیں گے. ہاں تو لیکن حکومت نے دیکھے پہلے ایزی وے لے لیا نا، انہوں نے بات عدالت پہ ڈال دی کہ جی عدالت کا وہ حکم تھا، اور آپ نے دیکھا بھی ٹاک شوز میں آ کر کے کہتے رہتے کہ جی ہمارا بس چلتا تو ہم بالکل اسے عدالت کا حکم نہیں تھا یار. نہیں، یہی تو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ عدالت نے تو حکم یہ دیا تھا کہ جناب ہم یہ اپیل خارج کر دیتے ہیں، لیکن ثوابدید جو ہے یہ حکومت کی ہی رہے گی کہ وہ ای سی ایل پہ ڈالے یا نہ ڈالے. لیکن مسئلہ آپ کو پتہ ہے پریشر کہاں سے آ رہا تھا، تو بس اس پریشر کے تحت پریشر کی بات نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے نا، مشرف صاحب کا تو چیک اپ تو ہو رہا ہے بالکل، تو انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ سگار زیادہ پئیں، لوگوں سے گھلے ملیں، بالکل سیلفیاں کھنچوائیں. صحیح بات. اس سے بھی یہ ہے کہ جب آپ کی موومنٹ ہوگی تو ریڑھ کی ہڈی پہ بہتر اثر پڑ سکتا ہے. یہ جانے سے پہلے کی ان کی تصویر اگر آپ دیکھ سکیں مشرف صاحب کی، اور جانے کے بعد کی تصاویر تو نہ ہی دیکھیں تو میرا خیال نہیں، میرا اسی جانب اشارہ ہے. آپ تصویر کے مزے لیں، میں آپ کو گفتگو کر کے سنا رہا ہوں. سنائیے. اب جو ہے معاملہ یہ ہے کہ حکومت کس طرح ہینڈل کر رہی ہے پورا کیس. ہم دیکھ رہے ہیں نا 2014 سے یہ عدالت، وہ عدالت، یہ پھرتیاں، یہ پیشکشیں اور یہ دھمکیاں اور یہ ایڈونچر، اوور آل کس طرح ہینڈل کر رہی ہے اور کیا یہ ہینڈل کر پائے گی الٹیمیٹلی؟ سر دیکھیں ہینڈل تو ہو جائے گا، کیونکہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. بتائیے بھائی کہ حکومت مشرف کا جو مقدمہ ہے اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہے. یہ ویڈیو ذرا چلائیے. ویلکم بیک. اور آج پاکستان میں ایران کی ایمبیسی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، جو ایران کے سفارت خانے کے ترجمان ہیں، کہ پاکستانی میڈیا میں کچھ دنوں سے خبریں چل رہی ہیں کہ را کا ایجنٹ جو گرفتار ہوا ہے اور اس کا تعلق ایران سے بتایا جا رہا ہے، مطلب کہ وہ ایران سے آیا ہے، اور یہ کہ وہاں جا کر کے تحقیقات ایران کو کرنی چاہیے. آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی یہ کہہ دیا. اس پر ایرانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ساری صورتحال سے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں منفی اثر پڑ سکتا ہے. صورتحال تو اس وقت ہی خراب ہو گئی تھی جب ایرانی صدر روحانی پاکستان میں تھے، اور ایک بیان جاری ہوا فوج کے تعلقات عامہ کی جانب سے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں راحیل شریف صاحب، انہوں نے ایرانی صدر سے کہا ہے کہ وہ را کے ایجنٹ کے معاملے کو دیکھیں کہ کیسے را ایران سے اپنے ایجنٹ پاکستان میں داخل کر رہی ہے، جس پر روحانی صاحب نے اس بات پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں. تاہم وہ دورہ جو اقتصادی خوشحالی لا سکتا تھا وہ ایک ایسی کنٹروورسی پہ ختم ہو گیا جس کے بہت دیر تک اثرات ہم محسوس کرتے رہیں گے. وسعت صاحب، یہ جو آپ نے اعلان پڑھ کے سنا ہے ایرانی سفارت خانے نے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی جو ایران سے لگنے والی سرحد ہے اس پہ کوئی ٹینشن نہیں رہی، اور کبھی بھی انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پڑا جب بھی ان کی انڈیا سے کنفرنٹریشن ہوئی، کیونکہ یہ جو سرحد ہے بقول
ایرانی ایمبیسی کے یہ ہم اسے دوستی کی سرحد تصور کرتے ہیں اور اس بارے میں پاکستان پچھلے 70 سال سے مطمئن. اچھا ہسٹوریکلی بھی یہ بات ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے, پروپیگنڈا سے مراد یہ کہ را کا ایجنٹ ایران سے آیا اور ایران پشت پناہی کر رہا ہے, اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ عناصر کر رہے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتے, اور وہ توہین آمیز اور ناشائستہ رویہ ان کا ہے. اب یہ کس طرف اشارہ ہے مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ اس طرف سے سارا جو ہینڈل کر رہا ہے یہ معاملہ وہ ISPR کر رہا ہے. 4 دن بعد, حالانکہ لاجیکلی دفتر خارجہ کو پہلے دن ہی یہ معاملہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا, ISPR تو نہیں کر سکتا دیکھنے میں, لیکن دفتر خارجہ بیک بینچ پہ تھا. 4 دن بعد آج کہیں جا کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے. اچھا, اب یہاں بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن آ گئی کہ ایک ملک کا صدر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں اٹھایا گیا. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا معاملہ اٹھایا گیا. فرض کریں کہ ایسا معاملہ اٹھایا گیا لیکن صدر کہہ رہا ہے کہ نہیں اٹھایا گیا, یہ سچویشن ہے نا. ڈپلومیٹک شائستگی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ چھپر میں جا کے ان سے بات کریں خارجہ سطح پہ یا داخلہ سطح پہ کہ بھائی صاحب آپ نے کہہ تو دیا, لیکن ہم جو ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ معاملہ اٹھایا گیا ہے, بجائے اس کے کہ ایرانی صدر کہہ رہا ہے کہ نہیں اٹھایا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اٹھایا گیا ہے. بالکل, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اچھا, تو ڈپلومیٹکلی مجھے یہ بڑی آڈ لگی. را کی حمایت کر رہا ہے ایران یا نہیں, ڈپلومیٹکلی یہ بہت بڑا ایک فیاسکو مجھے محسوس ہو رہا ہے. اچھا, ایک چیز میں صرف کلیریفائی کر دوں کہ اس سے پہلے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اسی دورے کے دوران جب ان کی ملاقات ہوئی تھی اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ سے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی. اس کے باوجود ISPR جو ہے فور فرنٹ پہ آ گیا, وزیر داخلہ میں سفارتکاری اور حمایت کاری میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گویا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے 4 ہمسائے ہیں, قصور کس کا ہے نہیں ہے اس جھگڑے میں پڑے بغیر افغانستان, ایران اور ہندوستان تینوں سے پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. واحد ہمسایہ چائنا ہے جس سے تعلقات جو ہیں آل ویدر فرینڈشپ ہے, یعنی 4 میں سے 3 سے تعلقات بگڑے میں, یا تو وہ تینوں خراب ہیں یا پھر آپ کی خارجہ پالیسی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جسے بغور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ چکر کیا ہے کہ ایک ہمسایہ جو ہے وہ بہتر تعلقات ہیں باقی 3 سے گڑبڑ ہے. یہ پنگ پونگ آج کی نہیں ہے, اس کا تعلق روحانی کے دورے سے اس سے نہیں ہے. میں آپ کو اگر وقت ہے تو بالکل 40 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب سعودی عرب کو پاکستان میں صرف اس لیے جانا جاتا تھا کہ وہاں حج ہوتا ہے, تو ایک عزت تھی, اس طرح سے ایک روحانی تعلق تھا. اور بھٹو صاحب سے پہلے ایران, جیسے آج چین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جی ہمالا سے بلند اور سمندر سے گہری, ایران کے بارے میں کم و بیش یہ تھا. یحییٰ خان جشن وہاں 2500 سالہ بادشاہت کا ہو رہا ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ منایا جا رہا ہے, یہ صورتحال تھی. جب بھٹو صاحب آئے اور تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک میں کارکنان بھیجے گئے تو آہستہ آہستہ مفادات کا جو تھا وہ رخ مڑتا گیا. اور آپ کو تو پتا ہے کہ ملکوں کے تعلقات میرے اور مبشر زیدی کے تعلقات تو ہوتے نہیں, اور مفادات کے تعلقات ہوتے ہیں جن پہ ایک لیپا پوتی نظریاتی ہم کر لیتے. تو ادھر جب گئے تو اکنامک سٹیکس شفٹ ہو گئے, تو وہ جو صدیوں پرانے ثقافتی اور لسانی اور پتہ نہیں مذہبی جو ہم آہنگی والے جو راک پارٹ تھا وہ بھی شفٹ ہوتا چلا گیا. بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی, گلف کی طرف پاکستان کی شفٹ کی. اس کے بعد خوش قسمتی سے گلف اور پاکستان کے تعلقات کو جنرل ضیاء الحق مل گئے, جنہوں نے نظریاتی صورتحال کو بھی اپنے ہاں امپورٹ کیا. اور اس دوران ایران میں انقلاب آ گیا, وہ بھی انقلاب ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں تھے. خلخالی صاحب جو ہیں, صادق خلخالی, انہوں نے کہا جی جنرل ضیاء کی حکومت کا پاکستانی عوام تختہ الٹ دے. بالکل اس طرح کی بات تھی. تو یہ جو اندر پھر ٹینشن شروع ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پھر یہ اکھاڑا بنتا چلا گیا. تو یہ تعلقات جو ہیں ڈیٹیریٹ ہوتے چلے گئے ہوں گے, بقول جان ایلیا کے کہ ہم جو دنیا سے تنگ آئے ہیں
तंग आते चले गए होंगे। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से ज़ाहिर है ईरान में सैंक्शंस थी तो बात हो रही थी पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की, चलें वो तो रिवाइव जो होनी थी क्योंकि पाकिस्तान को एनर्जी की बहरहाल ज़रूरत है और रहेगी, लेकिन उनका ये ख्याल है कि कतर से आने के बाद शायद वो ज़रूरत अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन कहाँ, हाँ, और ये हमसाया है बिल्कुल। तो फिजिबिलिटी ये होती है कि जो फ्रेट है या टैरिफ है वो तो जाहिर है कि हमसाए के से ज़्यादा कम पड़ेगा ना। ईरान से सीधी सीधी पेट्रोकेमिकल वगैरह आ सकते थे और उसने बलूचिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगाने की पेशकश की है। वो ऑलरेडी 1000 मेगावाट आपको मकरान के लिए बिजली दे रहा है, मज़ीद 3000 मेगावाट देना चाह रहा है। अच्छा यार, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये जो रॉ है इतनी बेवकूफ़ क्यों है। अफगानिस्तान में कहा जाता है कि जितने भी बॉर्डर के शहर हैं उनके साथ उनके काउंसिल जनरल काम, ये हमारे यहाँ एक पॉपुलर नैरेटिव है कि ऐसा है, और वो फंडिंग करते हैं और तकरीब कारी होती है। हिस्टोरिकली पख्तून एरिया हो या बलोच एरिया हो, जब भी लोग भाग के गए हैं तो अफगानिस्तान गए हैं, ईरान तो नहीं गए। और अब मुदाखलत भी जो नैरेटिव बताया गया है इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो ये है कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते हमेशा मुदाखलत करता है। तो यार वो सारे 12 कौंसलेट वगैरह छोड़ छाड़ के वो चाबहार के ज़रिए जो है वो अब क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? क्या वो पागल हो गए हैं, दिमाग ख़राब हो गया है, स्ट्रेटेजी चेंज हो गई? अल्लाह जाने ये बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन कुछ हुकूमत जो है मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जी फ़िलहाल हमारा और ईरान का तजारती हजम जो है वो $500 मिलियन तक महदूद था, और क्योंकि ईरान पे से सैंक्शंस हटी हैं, उनके जो फ्रीज़ हुए हुए एसेट्स हैं वो उन्हें मिले हैं, तो पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें यूएस की जनरल मोटर्स है, टोटल ऑयल की है, उसके अलावा पीजो गाड़ी की है, और इतने ज़्यादा कंपनीज़ वहाँ हैं। तो पाकिस्तान ने जो हिसाब लगाया था वो ये था कि हम एक साल के अरसे में $2 अरब तक इस जो है अपने देखिए भाईजान, अगर मेरे रिश्तेदार ना मरते जी तो लंदन तक चारपहियां बिजती हैं। हाँ, मसला ये है। अच्छा, ये ताल्लुकात एक खास हद से ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो अब्बा मियाँ, बड़े अब्बा मियाँ चाइना है, उनका रोड एंड बेल्ट का जो मंसूबा है वो इतना बड़ा है कि इन दोनों को वो मेला खराब नहीं करने देंगे खास हद से गुजर के, लिहाजा ये जो कुश्ती है ये चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका ताल्लुक है कि हमने जो सऊदी अलायंस ज्वाइन कर लिया है तो हमने पहली दफ़ा क्या क्लियर साइड्स डिटर्मिन कर ली हैं? फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन देखना यह है कि चीन का ऊंट किस करवट बैठता है। मैनू नोट विखाएगा तो मेरा मूड बनेगा। बिल्कुल, नोट भी विखाएंगे, आपका मूड भी बनेगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जनाब वेलकम बैक। और पाकिस्तान के किसी भी दौर में इतने शरीफ बैक वक्त इतनी फील्ड्स में आज तक नहीं हुए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, राहिल शरीफ, थैंक यू राहिल शरीफ, थैंक यू तो हम खैर एक को ही बोलते हैं, और हमारे जो हैं कोलीग फॉर्मर अरशद शरीफ, वो भी एक दबंग किस्म के एंकर हैं ARY में, बहुत तगड़ा प्रोग्राम भी करते हैं। आज उन्होंने क्या किया कि जाहिर है सबको तलाश होती है कि कोई ना कोई करप्शन का स्कैम लेकर के आया जाए, तो उन्होंने आज ट्विटर पे डाल दिया कि भाई आप लोग, उनके जाहिर है फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मैं एक लिस्ट कंपाइल कर रहा हूँ नवाज शरीफ के, शरीफ फैमिली के पाकिस्तान में एसेट्स कितने हैं और बिजनेसेस ज़रा स्पेसिफिक जो हैं उनके मुझे बता दें। तो नॉर्मली ये होता है कि जर्नलिस्ट जो है वो जाकर के इलेक्शन कमीशन में जो इन्होंने अपने असासे जमा कराए होते हैं सबके निकाल ले, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, इसके अंदर एक्सक्लूसिव नहीं होगा। एक्सक्लूसिव जो बनती है ना वो और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो होती है जिसे उर्दू में कहा जाता है। तो जनाब उन्होंने जैसे ही ये किया तो बस आवाम तो भरी बैठी थी, उन्होंने कहा जी हम बताते हैं, और उन्होंने वो कारोबार बताए कि शरीफ खानदान के क्या क्या कारोबार हैं। तो पहला कारोबार जो उन्होंने दिखाया वो तो देख के मैं भी चौंक गया। मुझे नहीं पता था कि उनकी होटल्स और रेस्टोरेंट्स की एक चेन भी है पाकिस्तान में जो किसी को नहीं पता, और अगर आप देखें तो उसका नाम है भोली जूस कॉर्नर।
جی یہ پہلا کاروبار ہے جو کہ خفیہ طور پر جس میں دونوں بھائیوں کی ساتھ تصویر بھی بنی ہوئی ہے. یعنی بھولی جو ہے فرنٹ کمپنی ہے دونوں بھائی. بھولی فرنٹ کمپنی ہے اور بیچ میں ایک وہ ہے فرنٹ مین, ان کا جو ہے نا وہ بھی دکھایا جا رہا ہے. دوسرا بزنس آپ بتائیں گے. ہاں اچھا, یہ آپ صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میں اوورسیز جن کے جو بزنسز پھیلے ہوئے ہیں وہ تو بالکل. ایک صاحب ہیں عقیل صاحب, انہوں نے انکشاف کیا ہے جناب, لندن میں ہے ایک کیفے نواز, لیکن فائن انڈین کوزین. اچھا تو یہ وہ اینگل آ گیا مودی کے ساتھ جو انہوں نے مل کے ریسٹورینٹ کھولا ہے اور فری ڈیلیوری. ہاں صحیح بات ہے. یہ ہے کیفے نواز. اب اس کا نہیں بتایا اسٹریٹ کا نام کیا ہے, ورنہ میں جا کے ضرور نہاری وہاری کھائیں. اور ایک صاحب ہیں منصور جو ان الحق کے نام سے ٹویٹر پہ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو KNN کمپنی ہے یہ اصل میں کلثوم اینڈ نواز کمپنی ہے. تو یہ ظاہر ہے انہوں نے کہا اتنا بڑا یہ بزنس ہے ان کا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا. انہوں نے کہا چکن والے, تو انہوں نے کہا ڈونٹ چکن آؤٹ, یہ ہیں ابھی. اچھا یہ ایک ہیں عدنان صدیقی را کا ایجنٹ, ان کا پورا نام یہ ہے. انہوں نے جناب ٹویٹ کیا ہے کہ لندن میں ہے حمزہ کباب کے نام سے ایک آؤٹ لیٹ ہے, اور انہوں نے تبصرہ کیا کہ پولٹری سیکٹر پہ قبضے کے بعد اب حمزہ شہباز نے ریسٹورنٹ انڈسٹری پہ بھی ہاتھ صاف کرنے کی ٹھان لی ہے. اچھا کھانے کا بڑا تعلق ہے, کیونکہ میرے پاس بھی لوکل آپ تو یہ چین جہاں سے جو آپ شروع ہوئی تھی نا وہ اصل میں الشریف ریسٹورانٹ ہے جو کہ لیبنیز جو ہے نا کوزین بتایا جا رہا ہے. بیروت میں یہ کھلا ہے الشریف ریسٹورانٹ. تو اتنی دور تک ان کے ہاتھ. ویسے آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ کھانے اور شریف خاندان کا اتنا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ میاں صاحب بڑے خوش خوراک ہیں نا. نہیں ہاں, تو بالکل جیسے مچھلی اور پانی کا تعلق ہے, جیسے شیر اور شکار کا تعلق ہے, اسی طرح میاں کا صاحب کا. آپ ہٹ رہے ہیں جان کے بتانا نہیں چاہ رہے مزید کاروبار جو ہیں. سب سے بڑا جو ہے آپ کو پتا ہے جو HSBC ہے وہ دنیا کے لیڈنگ بینک میں آتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی HSBC ہے, یہ کالا کوا نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے. HSBC ہے حمزہ شہباز بیکنگ کمپنی. ہاں یہ ہے HSBC اصل میں, تو جس کو کہ آپ اور میں بینک سمجھتے ہیں, تو یہ بھی اچھا شریف خاندان کا ہے. سر میرے پاس جو ہے وہ آپ سے بھی بڑا کاروبار ہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکن اسپیس جو انسٹیٹیوٹ ہے ناسا, وہ بھی ہے, وہ نواز اینڈ شہباز ایسوسیٹ سے اصل میں اس کا نام. اچھا 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 اچھا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسپیس میں بھی انہوں نے اسی لیے وہ قوم کو چاند پہ بھیجنے کا چکر ہے. اچھا یہ ہے جناب نیلا پیلا صحافی. اچھا اس نے جناب کہا ہے کہ امریکہ میں شریفز کی 4 بلڈنگیں ہیں. اچھا, جن پہ لکھا ہوا ہے شریفز آفس, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیلر کاؤنٹی ہے, اس میں یہ 4 بلڈنگیں ہیں. تو یہ تو شریف لکھا ہوا نہیں ہے. نہیں لیکن سر یہ بہت شرارتی ہیں, یہ جو ہے نا اسپیلنگ بدل کے بزنس کرتے ہیں سر. ہاں لکھا ہوا تو شریف ہے, لیکن یہ کہ ان کا دعویٰ ہے نیلے پیلے صحافی کا کہ یہ بالکل. اچھا ایک سب انسپیکٹر صاحب ہیں جو کہ ٹویٹر پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس تو نواز شریف چٹپٹا چورن ہے موجود. تو یہ انہوں نے چورن بیچنا بھی ابھی تک چھوڑا نہیں ہے. چورن تو اصل سیاست ہے. ایک میرے پاس بھی ہے شیر ہیئر سٹال, بلکہ سٹائل لکھا ہوا ہے انہوں نے, سٹال اور سٹائل. ہاں ہیئر سٹائل. تو وہ شیر کے تمام شیر یہیں سے حجامت بناتے ہیں. دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا. تو بھائی بزنسوں کی جو ہے نا وہ بہتات لگی ہوئی ہے. میرا خیال اب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, اور اتنے مطلب اتنا مال مل گیا ہے کہ جو ہے نا وہ اب کوئی اس پہ 50 پروگرام تو کر سکتے ہیں. آپ خود بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے, آپ نے یہ سر عام جو ہے یہ انکشافات کیوں کر دی, آپ نے خود کیوں نہیں رپورٹ بنائی؟ سر بس یہ اس لیے کہ میں نے جو پہلے کیے ہوئے تھے نا, جو میں نے اب تک اس پہ سٹوریز کی ہیں, تو مجھے یہ پتا تھا کہ 90s میں ان کے لنڈن میں مے فیئر میں 4 فلیٹس ہیں جن کے اوپر بین الاقوامی میڈیا میں وہ بہت پرانی ہے نا. اب ظاہر ہے نئے, اب وہ ظاہر ایک بزنس میں تو نہیں رہے نا, انہوں نے فلیٹ میں وہاں کرائے پہ دیا, پھر اس سے ظاہر ہے پیسے ویسے آئے تو وہ کر کے, تو وہ بڑی چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں. جانے سے پہلے سر جانے سے پہلے جو ہے میں اب ایک اچھی سی خبر بھی سناتا چلوں. یہ تو خیر انویسٹیگیٹو گپ بازی ہو گئی. پشاور میں علاقہ ہے ہشت نگری. اچھا, وہاں پہ ایک گردوارہ بیبا سنگھ کے نام سے 47 سے بند پڑا ہوا تھا, اس لیے کہ سکھ
نقل مکانی کر گئے تھے. اب اس کا افتتاح ہو چکا ہے. اچھا. تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 70 سال تقریباً 70 سال بعد دوبارہ وہ گردوارہ بیبا سنگھ اس میں زندگی کی رمق آ گئی ہے. رنجیت سنگھ کے دور میں یہ گردوارہ بنا تھا اور پھر ظاہر ہے اس پہ تالا لگ گیا. جب تالا لگ گیا تو پارٹیشن کے بعد اس میں دستکاری مرکز ایک کھول دیا گیا. اس کی ایک پرنسپل تھی شفقت آرا. شفقت آرا آج بھی اسی گردوارے میں رہتی ہیں. پربندھک کمیٹی نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ یہاں رہیے, آپ کو ہم بے دخل نہیں کریں گے. اس گردوارے سے سکھ اس لیے زیادہ خوش ہیں کہ پچھلے 10 سال میں قبائلی علاقوں سے, قرم ایجنسی سے, خیبر ایجنسی وغیرہ سے نقل مکانی کر کے تقریباً 1000 فیملیز اب پشاور میں آباد ہوئی ہیں. ان کے پاس جگہ نہیں تھی عبادت کرنے کی, تو یہ گردوارہ بیبا سنگھ ایک مل گیا ہے. وقف املاک بورڈ کے سربراہ ہیں صدیق الفاروق, وہ اس موقع پہ موجود ہے اور انہوں نے ایک خبر یہ دی. بیسیکلی یہ BBC کے عزیز اللہ خان کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ میں نے حسن ابدال میں 200 کنال زمین سکھوں اور ہندوؤں کے لیے بطور شمشان گھاٹ الاٹ کر دی ہے. حسن ابدال میں تو گردوارہ پنجا صاحب وہ بھی ہے, لیکن ہمارے لیے اس میں کوئی خبر نہیں ہے کہ جی شمشان گھاٹ کیا مطلب ہے, الاٹ کر دی ہوگی. لیکن اقلیتوں کے لیے اس لیے بہت بڑی خبر ہے کہ پورے لاہور میں صرف ایک چھوٹی سی جگہ ہے, وہ بھی موٹر وے کے پاس, جو شمشان گھاٹ کے نام پہ جو ہے ریسٹور کی گئی ہے. پارٹیشن سے پہلے دریائے راوی کے کنارے BCO ہوا کرتی تھی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا اقلیتوں کے لیے, یہ بھی بڑی بڑی چیزیں, اور یہ ہمارے ملک کا ایک پازیٹیو امیج بھی ریسٹور کریں گی, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مائنورٹیز. یار میں اس کے ذاتی طور پہ خلاف ہوں پازیٹیو نیگیٹو امیج کے. یہ پاکستان کے شہری ہیں, ان کا حق ہے, کیا پازیٹیو کیا نیگیٹو. یار اچھا سر ایک منٹ رک جائیں, کیونکہ آج سارے پاکستانی بہت خوش ہیں اور پاکستانی ہو ہا کر رہے ہیں. اس کی بجائے ویسٹ انڈین ہو گئے ہیں, اور اب وہ بجائے یوں بھی کر رہے ہیں سارے. وہ جو ویسٹ انڈین ڈانس ہے اس کی وجہ یہ کہ جو فیوریٹ انڈیا تھا T20 ورلڈ کپ میں وہ نکل گیا ہے, تو ہر طرف سے جو ہے صدائیں آ رہی ہیں کہ یہ دیکھیں جی چلو یہ بھی باہر ہو. شکست پہ خوش ہونے والے لوگوں. سر یہ ہم ہی نہیں ہیں, مشفیق الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے مشہور کرکٹر ہیں, انہوں نے اپنی سیلفی پوسٹ کی ہے اور انہوں نے اس پہ کہا ہے ہیپینس از دس, کہ خوشی یہ ہوتی ہے, ناؤ آئی کین سلیپ بیٹر. تو یہ آپ دیکھیں ذرا ان کی خوشی چیک کریں, تو وہ بھی خوش ہیں, صرف ہم ہی نہیں رسوا. یعنی خوشی بھی ہمارے اب ہزاروں کلومیٹر دور سے آتی ہے. بالکل ہزاروں کلومیٹر سے آتی ہے, لیکن جیسے بھی ہے خوش رہیں سب, یہی ہماری تمنا ہے. اور کل تو ظاہر ہے کالنگ ڈے ہے, تو کل دیکھیے گا. اور زرار کو بھی پکڑ کے لے آئیں گے, وہ آج تھوڑے بیمار تھے, تو زرار کل ہمارے ساتھ ہوں گے, اور آپ دوبارہ آئیے گا کل.